अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज ऑफ फैसल मोहम्मद। पाकिस्तान में सूरत हाल बदस्तूर अभी जो है गैर यकीनी की तरफ है और हालात जो हैं वो अभी दुरुस्त नहीं है बल्कि मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं, सियासी भी और इकनॉमिकल भी और दूसरे तमाम मामलात। नजरियाती सियासत और सिस्टम के दरमियान इस वक्त एक जंग है और मैं समझता हूं कि नजरिया जीतेगा और ये सिस्टम गिरेगा। जो मैं शुरू से आपसे कहता हूं कि ये सिस्टम को गिरना होगा। आज आपने देखा कि अदलिया के हवाले से भी कुछ खबरें आई हैं और इमरान खान का भी आपने एक स्टेटमेंट सुना। इमरान खान ने कहा कि हमारी कोई डील नहीं हुई थी वापसी पर। तो ये मैं आपको सबसे पहले उसी दिन कहा था कि डील नहीं हुई है, एक पैगाम था, यकीन दहानी दी गई और यकीन दहानी अहम हलकों की तरफ से थी और एक ऐसी शख्सियत की तरफ से थी जो कि इमरान के लिए काबिल कबूल भी थे। तो लिहाजा ये बात जो है इसको आप समझने की कोशिश करें। दूसरी बात ये कि मैंने एक बात आपको कही थी, जो लोग मेरा वीलॉग देखते हैं, मैंने इनको कहा था जिस दिन ये सारा मामला हो उसी दिन मैंने कहा था कि अदारे ट्रैप हो गए और वो मैंने कहा था उसमें सारा अदलिया का भी पता और मैंने उसी दिन ये कह दिया था कि इदारे इसको रिपेयर करेंगे और रिपेयर होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन जैसे मैंने आप ये भी कहा कि इमरान खान के साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं पहले भी कहता रहा हूं और अभी भी हैं, और वो जो जा रहे थे छोड़ के जाना था उन्होंने, तूफान आता है तो चूहे पहले कूद के भाग जाते हैं, लेकिन चूहों को जब पता लग जाए कि तूफान में जहाज डूबेगा नहीं बल्कि फौरन किनारे पर लगने वाला, तो फिर वो चूहे वापस भी हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि कुछ लोग जिन्होंने के अमेरिका के साथ जो थे, मैं आपको याद है पुरानी, मैं जिक्र नहीं करूंगा फिर बात खराब होती है, वो पुरानी वीलॉग्स में मैं कहता रहा हूं, बारहा कहता रहा हूं कि इमरान खान को आप चाइना जाएं, चाइना, लेकिन कौन लोग थे? और आपको ये भी पता है कि चीन में जब गए थे तो चीनी की ब्रीफिंग के अंदर भी कुछ लोगों का नाम लेकर कहा गया था इमरान खान को कि इनको ना लाया करे। मतलब ये सारी बातें रोज़े आया की तरह है, मतलब हर चीज है, सामने है लोगों के। तो उसमें कुछ थी खराबियां, ठीक है, और वो मैंने फिर ये कहता भी रहा हूं, आपको बताया भी कि इसमें खान साहब की मजबूरियां भी थी क्योंकि खान साहब पास मजबूत मैंडेट नहीं था। खैर बहरहाल वो पुरानी बात थी, लेकिन अब कहने का मकसद ये कि अब जो सूरत हाल है उसमें भी कुछ चीजें मैं अभी इसी तरह देख रहा हूं। मिसाल तौर पर आज फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया है, मैं गैर जानिबदार बात कहा है उन्होंने कि हम वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो साइफर जो है आया उसके ऊपर क्यों नहीं। भाई मेरी एक समझ में नहीं आती बात, साइफर को आप आग लगा दीजिए, जो साइफर ने जो करना था कर लिया, सबको पता है, बच्चे बच्चे के इल्म में है, दुनिया के हर मीडिया पे बात आ चुकी है कि वो एक अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थी, उसके नतीजे में आपकी हुकूमत गई। आपकी फर्स्ट जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का था उसने भी उसको तस्दीक कर दिया, बाद में भी हो गया, रशिया ने भी कह दिया, चाइना भी कह दिया। अब आप क्यों मतलब पीछे पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट सदर, भाई कुछ कहीं तो किसी को थोड़ा फेस सेविंग देना। जब आपको मैंने एक बात कही थी और मैं कह भी रहा हूं और उनको मैंने कहा भी है कि आप फैसले होते हुए देखेंगे, आपको नजर आ रहा है। अब अदलिया को सॉफ्ट कॉर्नर तो आप फिर दबाव आप दे रहे हैं अदलिया के ऊपर। जो लोग, मुझे लगता है कि कुछ लोग खास तौर पर सूरत हाल को खराब करना चाहते हैं। क्या आपको नजर नहीं आता, मेरे सुनने वाले भी हैं बहुत सारे, क्या आपको नजर नहीं आता कि अदलिया इस वक्त क्या फैसले कर रही है? जो काम इमरान खान के दौर के अंदर नहीं हुए थे वो काम इस वक्त कर रही है। जितने फैसले इनके हुए थे सारे उसके ऊपर नजरसानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये किस तरह आपने ईसीएल से लोगों के नाम निकाले और कैसे हो रहा है, नैब का मसला करना, कहीं जो जो इमरान को जिन चीजों के ऊपर पीटीआई के तहफुजात थे उन तमाम चीजों को उसने अदालत ने उठा लिया है। इवन आज के जो वजारत दाखिला है आपके, उसके जो रवा हैं नसरुल्लाह, क्या राना सनाउल्लाह, सॉरी नसरुल्लाह साहब, वो तो मरहूम पुराने थे, तो उनको सवाल ये पैदा होता है कि उनके हवाले से भी अदलिया ने एक नोटिस ले लिया और उनको तलब कर लिया है फर्द जुर्म के लिए। सारी सूरत हाल आपके सामने है, उसके बावजूद फिर आप दोबारा अदलिया के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। और ये मैं वैसे नहीं कह रहा आपको, मुझे किसी ने पैगाम दिया है अहम अहम एक अदलिया से ताल्लुक रखने वाले कि हमें जहनी तौर पर डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग। आपने एक कहा है ना, कल इमरान खान ने एक बात जब की है कि भाई ठीक है मैं अदलिया के कोर्ट में बॉल डाल दिया आपने, आप टाइम आएगा आप जाएं अदलिया को दरखास्त दें, लेकिन अब ये दोबारा जिस तरह उन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की, क्यों नहीं कर रहे हैं? सदर एक अथॉरिटी होती है, क्यों छुपा रहे हैं? भाई छोड़ दें उस चीज को, वो खत्म हो गई कहानी। तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि जो पीटीआई के लोग हैं जो देखते हैं, कुछ अहम लोग भी देखते हैं, उनसे भी मैं कि आप जो चीजें गुजर गई ना अननेसेसरी, उसके ऊपर टाइम जाया ना करें, बल्कि अब देखें आपने क्या करना है। इमरान खान साहब वापस हो चुके हैं, एक गारंटी के जरिए वापस आए थे, किसी ने उनको यकीन दहानी कराई, बहुत अच्छा फैसला किया, बहुत अच्छा हुआ, लोग खुश हैं, सब लोग खुश हैं।
اور عمران خان کا جو ایک نیریٹو ہے ساری دنیا کے اندر اس کو لوگ تسلیم کر رہے ہیں, تو پھر آپ آگے دیکھنے کی باتیں کریں, آگے چلیں, آگے معاملات کو لے کے چلیں. ترکی کا دورہ آپ کو پتا ہے یہ بھی کرنے گئے ہیں, 50-52 سے زیادہ یہ لوگ لے کر گئے, اور ایک طرف یہ کہہ بھی رہے کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسہ نہیں ہے. جب زہر کھانے کو پیسہ نہیں تو بھائی اتنے لوگ آپ کیسے لے کے چلے آ رہے ہو, ٹھیک ہے نا. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ گئے ہیں وہاں پہ مدد مانگنے کے لیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کو مدد نہیں ملے گی IMF کے بغیر. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ IMF کے بغیر نہ چین دے گا, نہ سعودی عرب دے گا, کوئی بھی نہیں دے گا, نہ UAE دے گا. لوگوں نے پوچھا بھی مجھ سے بھائی وجوہات کیا, وہ تو ہمارے دوست ہیں. بھائی دیکھیے بات دوستی کی ہے, ان کی دوستی پاکستان سے ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ بیٹھے ہوئے. ان کو پتا ہے کہ شریف خاندان, زرداری خاندان ساری دنیا کے اندر 10%. عمران خان نے تو نہیں کہا تھا نا, یہ تو عالمی دنیا میں عالمی میڈیا پہ آیا ہوا ہے. زرداری صاحب کے حوالے سے, نواز شریف کے حوالے سے, پاناما کے اندر سارے معاملات آپ کو پتا ہے. ابھی دوسرے جو پیپرز آئے تھے بدعنوانی کے, سارے معاملات تو دنیا کو روز روشن کی طرح آیا ہے. تو کس طرح وہ لوگ اپنی حقوق جو ہیں اپنے پیسے کو ڈوبنے دیں گے؟ ان کو پتا ہے کہ پیسے پہلے سارا پیسہ ڈوب گیا, لہذا وہ IMF کو پاس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لے آئیں آپ, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, یہ ایک بات جو ہے بالکل درست ہے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ میں یہ بھی آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پر عالمی دباؤ بھی ہے. یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. میں آپ کو جو میرے جو ہوتا ہے نا جو خبر کا یا تجزیے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ میرے سفارتی ہوتے ہیں. میرے سارے معاملات اس عالمی دنیا کے اندر, صرف امریکہ نہیں, عالمی دنیا میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں, اور بھی ممالک ہیں, یورپ بھی ہے, افریقہ بھی ہے, مڈل ایسٹ بھی, اور بہت سارے ممالک ہیں جو ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل ہے, OIC ہے, اور بہت سارے ادارے ہیں, ساری چیز دیکھ رہی ہیں. وہ ان پہ بھی دباؤ ہوئی ہے. جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے نا, وہی دیکھ رہی کیا ہوا ہے, یہ کس طرح ہوا. ان کا ٹھیک ہے, ایک بین الاقوامی شخصیت کہنا ٹھیک ہے, امریکہ اگر نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے آپ نے گرا دیا وہ صحیح ہے. لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر امریکہ کی خواہش ہو تو آپ لوگوں کو ڈنڈے مارنا شروع کر دیں. مطلب امریکہ کی اگر خواہش ہو تو آپ پورے پاکستان میں بلڈ شیڈ کرا دیں. یہ ایک ریزن ہے تو ٹھیک ہے بھائی, اب آپ چلتے رہے امریکہ کے ساتھ. اگر نہیں چل پا رہے آپ, کیا نہیں مسئلہ ہو رہا, قوم اگر آپ نہیں مان رہی تو ٹھیک ہے, اوکے گو ہیڈ, آپ اپنی پالیسی چینج کریں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ظلم اور ستم کرنا شروع کر دیں اور یہاں پہ وہ اسرائیل کا اور یوکرین والا ماحول بنا دیں جو اسلام آباد میں انہوں نے بنایا. تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے ساری چیزیں. تو ان سب چیزوں کو کچھ یہ تھوڑا سا یہ PTI کے لوگوں سے کہنا ہے کہ اپنے آپ کو کوزے میں بند نہ کریں. وہی سائفر اور وہ ہو گیا ختم کہانی, آگے چلیں, آگے نکل چلیں, اس وقت معاملات کو آگے چلیں. کہ آپ نے اب عدالت کے کورٹ میں اپنی بال ڈالی ہے, اس کو دیکھیں اور اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. ان لوگوں کو لے کر آئیں. وہ پنجاب میں نہیں آئے, بھائی وہ پنجاب میں تھوڑی آ رہے تھے, وہ تو ادھر جا رہے تھے کیپٹل کی طرف. جانے تو دینا تھا ان کو. آپ نے کیسے کہا؟ جب آپ نے ان کو کہا, آپ نے تو خود بنیادی طور پر آپ نے ان کو موقع فراہم کیا بغاوت پہ اترنے کا کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں, مطلب کوئی اسرائیل کی فوج تو نہیں آ رہی تھی وہاں سے, یا کوئی کیا کہتے ہیں انڈین آرمی آ رہی تھی جو آپ کہتے ہیں ہم آپ کو پول پار نہیں کرے دیں گے. جیسے میاں میر کا بیدیا نہر کا پل اڑا دیا تھا انہوں نے آرمی کا لاہور کے اندر. تو مطلب آپ خود آپ نے پرووک کی ایسی صورتحال. پھر مزے کی بات ہے کہ آپ ہی نے 18ویں ترمیم بنائی ہے. بھائی 18ویں ترمیم بنانے والے بھی تو آپ ہیں نا, زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب, سارے ان لوگوں نے تو بیٹھ کے بنائی تھی کہ صوبوں کے معاملے میں نہیں بات کی جائے گی. تو بھائی آپ نے جب صوبے کے وزیر اعلیٰ کو پریشرائز کیا آپ نے, تو اس نے بول دیا. ٹھیک ہے, بولنے سے اس کے کیا ہو جاتا ہے, اس کے بولنے سے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نوٹس لے لے, وہ چڑھائی کرنے آ رہا ہے. لیکن آپ اتنا کچھ بولتے رہے ہیں, آپ اتنا کچھ بولتے رہے ہیں دوسرے صوبوں کے خلاف. حقیقت یہ بات ہوں, یہ اس وقت یہ بوکھلائی بندی, یہ کوئی یہ ایشو نہیں ہے. اچھا اب وہ طرح آپ دیکھیں, مریم نواز عدالت کو دے رہی تھی مسلسل. عجیب بات ہے کہ بھائی وہ آپ ایسا نہیں کریں, آپ ایسا, جو بات مریم نواز کر رہی تھی وہی آج فواد چودھری کر رہے ہیں, اور وہی کام آج انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ نے کر دیا. انہوں نے بھی عدالت کو کے اوپر انگشت نمائی کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ جو IG کے حوالے سے آپ نے فیصلہ کیا وہ غلط ہے. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاستدان جو ہے سیاست کریں, وہ عدلیہ وغیرہ کے پیچھے کدھر. آپ کو کسی چیز کے اوپر تکلیف ہے, آپ سمجھتے ہیں کوئی فیصلہ غلط ہے, تو آپ اس کا عدالتوں کا میڈیا ٹرائل نہ کریں. آپ جائیں, کوئی چیز فیصلہ غلط ہے, آئی جی کو ہٹایا اس لیے کہ اس کے فرائض نہیں اس نے انجام دیے تھے, نہیں انجام دیے, ٹھیک ہے جناب کوئی بات نہیں, آپ جائیں اس کو اپیل کریں, IG کو کہیں جائے, جا کے بتائیں, ہائر کورٹ میں چلیں. لیکن پریس کے اندر کھڑے ہو کر آپ یہ کہہ رہے کہ عدالت نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی. تو یہ ساری چیزیں جو نا, ان سب چیزوں سے آپ جو ہے یہ سیاستدان, اس لیے میں نے کہا تھا, آج میں نے کسی کو کہا بھی, ٹویٹ بھی کیا کہ ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں نا از خود کچھ سچویشن ایسی کریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, پینک کریٹ کر رہے ہیں. عمران خان کو نہیں کر رہا, میں یہ جو موجودہ جو PDM کا ہے, آپ نے آج ان کے فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کی بھی آپ نے تقریر سن لی, رانا ثناء اللہ کی بھی آپ نے سن لی. کہہ رہے تھے وہ عمران خان, بھائی وہ عمران خان جو اسلحے کی بات کر رہے تھے یا تھوڑی بہت بات کر رہے تھے, اس کا مقصد کہنے کا یہ نہیں تھا, کیونکہ PTI جو ہے وہاں پہ اسلحہ لے کے آ رہی تھی, ان کے ساتھ
وزیر اعلیٰ ان کی حکومت تھی سرحد کی، اوبیسلی ان کا اسلحہ تو ہونا تھا، ان کے مسلح افراد تھے، وہاں سے منسٹر آ رہے تھے، اوبیسلی وہاں کے ان کے منسٹر تھے، ظاہر ہے مسلح تھے، تو ان کا جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ مسلح لوگ تھے، اگر جو ان کا پلان تھا ہمارے اوپر عمران خان کے اوپر اٹیک کرنے کا، جو میں آپ سے پہلے ہی دن کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے 40-50 بندے گرانے تھے کیونکہ ان کا دل کھل چکا ماڈل ٹاؤن کا معاملہ کر کے، تو اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس وقت ماڈل ٹاؤن والوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس تو وزیر اعلیٰ موجود تھا، ان کے پاس منسٹرز موجود تھے کے پی کے، کہ اگر ان کے اوپر گولیاں چلتی تو آپ کیا خیال ہے کہ وہ کھڑے ہو کے گولیاں کھاتے؟ obviously لڑائی ہو رہی تھی. تو اس پس منظر میں عمران خان نے کہا کہ جناب وہ اسلحہ تو ہمارے پاس بھی تھا، ظاہر سی بات ہے ہمارے منسٹر آ رہے تھے، ان کے لوگ تھے، ان کے محافظ تھے، گن مین تھے، ذاتی گارڈ وغیرہ بھی تھے. تو اب اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ مطلب وہ ہمارے پاس تو اسلحہ تھا، سپریم کورٹ نوٹس لیا. عجیب قسم کی باتیں ہو رئی ہیں جی. مطلب صرف، اور میں کہہ رہا ہوں کہ صرف معاملات کو درست نہیں کیا جا رہا، معاملات کہیں بھی ابھی درست نہیں ہو رہے، معاملات ہر جگہ خرابی چل رہے ہیں. تو اب دیکھنا چاہیے، عدالتوں نے کہا ہے، میں آپ کو جیسے کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پس پردہ بات چیت چل رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ جائیں، مطلب فوری طور پر مارچ کا اعلان نہ کریں. بہرحال وہ تو عمران خان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا جو ہے تجزیہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب، اگر پس پردہ جو بات چیت چل رہی ہے اس کے اندر اگر ان کو اطمینان ہوتا ہے تو وہ کریں، باقی پھر اس کے بعد ان کا اپنا فیصلہ. لیکن ایک میں بتا دوں کہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب شاید ہو سکتا ہے اگر ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے اگر اجازت نہ ملی، اگر سپریم کورٹ پہ دباؤ آیا، جس قسم کے یہ لوگ خود پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو نازل ہو رہے ہیں ان کے اوپر، اس طرح اگر دباؤ دیا ہو سکتا ہے شاید سپریم کورٹ جو ہے منع کر دے. اگر منع کر دیتی سپریم کورٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی دوسری اسٹریٹجی ہے، لیکن سب سے بہترین اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک اگر چلا دیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا. ایک میرا مشورہ ہے بنسبت مار دھاڑ کے، بھائی ٹھیک ہے کسی نے کوئی ٹیکس نہیں دینا، کوئی بل نہیں دینا، ٹھیک ہے سختی برداشت کرنی نا، سختی برداشت کرے، سول نافرمانی کی تحریک چلائیں. نتیجہ بات ہے اگر سول نافرمانی کی تحریک چلے گی تو پھر وہ آپ اس کو پتہ ہے کہ کس طرح حکومت کے معاملات ہوتے ہیں. یا پھر اگر روڈوں پہ آپ سمجھتے ہیں دھرنا لینا تو وہ دھرنا دیں، یا جو کچھ بھی کریں، ہڑتال کر دیں، پہیہ جام کر دیں، اور نہیں کریں لانگ مارچ. اگر ظاہر لانگ مارچ پہ اگر پابندی لگ جاتی پھر وہی بات آتی ہے کہ لانگ مارچ کے اوپر کنٹینر لگاتے ہیں، رستے بلاک کر دیتے ہیں، تو پھر سارا مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہرحال اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ اگر کرتے ہیں سول نافرمانی والی بات تو بہتر ہے. دوسرا، مریم نواز صاحب نے آج بڑی بات کہی کہ وہ جناب ترکی کے ہمارے ساتھ اور فلانا ڈمکنا. میں ان کو کہوں گا کہ وہ شاید بھول گئی ہیں، ترکی وہ جا رہے ہیں، گئے ہیں، کچھ ان کو نہیں ملنے والا ترکی سے. اور یہ بھول جائے کہ ترکی کے حوالے سے ترکی نے عمران خان پر بھروسہ کیا تھا اور اتنا بڑا جرمانہ پتہ ہے آپ کو معاف بھی کیا تھا ترکی نے وہ. اور طیب اردگان عمران خان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو یہ خواب چھوڑ دیں. ابھی کسی نے مجھے ڈی ایم کیا تھا 2-3 کہ ترکی میں گئے ہیں، وہ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ وہ چھوڑ دیں مریم نواز. میں ان باتوں کو بول نہیں تھا. اچھا، دوسری ایک بات یہ ہے کہ ایک بات میں یاد رکھیں کہ سارے معاملات کو عمران خان کو دیکھنا ہوگا کہ جیسے میں نے ابھی اپنے تجزیے میں پہلے کہا کہ اندر نہ اپنے معاملات کو پھیلا کر کور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ معاملات بکھر رہے ہیں. جیسے جیسے ایشوز میں دیر ہو رہا ہے پاکستان نیچے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات یاد رکھیں سارے لوگ، پاکستانی بھی اور عمران خان بھی، سب لوگ، کہ امریکہ جس ریاست میں اپنے اہداف حاصل نہیں کرتا اس ریاست کے اندر وہ خانہ جنگی کرا دیتا ہے. یہ میں نے آپ کو پورے آج کی وی لاگ کا میں نے آپ کو ایک ماخذ دیا ہے پورا. اور کیا کچھ ہوتا ہے جب امریکہ کے اہداف پورے نہیں ہوتے، جو کچھ اس نے عراق میں کرایا، جو کچھ لیبیا میں کرایا، جو کچھ سیریا کے اندر کرایا، وہ اس کے اوپر بھی اب کام ہو رہا ہے. جب میں نے آپ کو بہت پس پردہ اشارہ کر دیا. ٹھیک ہے، ایک طرف آپ کی وہ ٹی ٹی پی سے آپ نے پاکستان نے بات کر لی، ان کا معاہدہ ہو گیا غیر مہینہ مدت کے لیے، اچھی بات ہے، لیکن پس پردہ ابھی بھی کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں. تو آپ یہ سب اچھا ہے کہ نہیں بیٹھنا. اس لیے میں نے اسٹارٹنگ میں کہہ دیا تھا کہ حالات جو ہیں درست نہیں ہیں. نظریاتی سسٹم اور نظریاتی سیاست اور سسٹم کے درمیان جو ہے جنگ چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ جو ہے وہ جیتے گا اور انشاءاللہ یہ سسٹم گرے گا، جیسے میں پہلے کہا آپ کو. اچھا، دوسرا یہ کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بیک چینل پہ بھی رابطہ قائم ہے، اور وہ کچھ مجھے پتہ لگا تھا کہ کچھ معاملات درست ہو رہے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے اسی وجہ سے پاکستان کی طرف سے کوئی بڑے پیمانے کے اوپر کچھ کشمیر کے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی مطلب نظر نہیں آ رہا ماں سوائے چند ایک بیانوں کے.
تو شاید ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہو. دوسری سب سے بڑی بات یہ کیا پتا ہے کہ جو حکومت آئی ہے وہ بھی مطلب اس کے پیر نہیں ہے, کوئی مطلب مضبوط نہیں ہے, لیکن بھارت کی اور بھارت لوگوں کی کوشش ہے کہ اپنے جو بھی مفادات اس حکومت سے کروا سکتے ہوں کروا لیں, لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور دوسرا پھر وہ اسرائیل والی بات آ گئی. دیکھیے اسرائیل کے بہت سارے لوگ میں نے کہا تھا کہ یار اس چیپٹر پہ میں بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 100 بات کی ایک بات میں بتا دوں کہ پاکستان کی سابقہ جتنی حکومتیں تھیں, زرداری صاحب کی حکومت تھی, نواز شریف صاحب ہو گئے اور اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ سب کی خواہش ہے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کی. سامنے کوئی نہیں آتا, میں نے آج ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کیا تھا, دل میں سب کی خواہشیں ہیں لیکن سامنے نہیں آتا پبلک کے ریئیکشن کی وجہ سے, کیونکہ پبلک جو ہے پسند نہیں کرتی. تو لہٰذا ایک بات ہے, اب وہ میں نے پہلے کہا تھا اس کے اوپر کہ وہ بھائی سمینہ لے کے چلی گئی, اب کچھ لوگ جو ہیں اس پہ ویلاگز بھی بنا رہے ہیں, کچھ لوگ اپنے ویوز بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ اپنا اپنا ہر ایک کا مسئلہ ہے, لیکن اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چھوٹی سی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ میں نے آپ بتایا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی وہ ہے آرگنائزیشن, میں نے بتایا تھا آپ کو امریکہ کی, جو کہ اس کے اوپر بنی ہے جو اسلام فوبیا کے حوالے سے اور تھوڑا سا ہارمونی کے حوالے سے, پاکستانی وومنز ہیں, چھوٹی سی خواتین کی کمپنی ہے, وہ لابنگ کرتی ہے ادھر ادھر, وہ اپنے ٹھیک ہے ان کے معاملات ہیں کوئی عیسائیوں کے حوالے سے, اور اس نے وہ جو ہے انیلا جو ہے اس کی اقبال قاسم کی سالی جو ہے اس نے بنا رکھا ہے کب ٹھیک ہے وہ کرتی ہے, وہ چلی گئی. اب اقبال قریشی یہاں سے وہ چلے گئے, ایک قریشی صاحب یہاں سے پی ٹی وی کے, تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ ملتی جلتی رہی ہے تو مسلم لیگ نواز والوں نے کوشش کی ہو کہ بھئی ان کے ساتھ بھی, لیکن بنیادی طور پر ایس سچ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی جان بوجھ کر ایشو ایک کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کی اس وقت جدوجہد ہے, عمران خان کی جدوجہد ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے کی, عمران خان کی جدوجہد ہے چور اور بدعنوانوں کو ہٹانے کی. یہ بیچ میں اسرائیل کی طرف سے کود کے آ گیا, یہ اسرائیل کی بات آج تو نہیں ہے نا بھائی, یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہت پرانی ہے. لوگ جاتے رہے اسرائیل, جاتے رہے ملتے رہے, اور ابھی بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اتنا ایشو نہیں ہے, ابھی بھی ہمارے اسرائیل کے ساتھ رابطے ہیں, سفارتی نہیں ہے لیکن تسلیم ہیں رابطے, ترکی کے ذریعے ہمارے رابطے ہیں, سارے معاملات کرتے ہیں اسرائیل کے, یہاں پہ لوگ آتے ہیں, ہمارے سب کچھ ہوتا ہے سارے معاملات. لیکن یہ کہ نا یہی سوچنے کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک ایشو کے پیچھے لگا دیے, ٹرک کی بتی لگ گئی, وہ تو ٹھیک ہے انٹرفیت میں, ایک چھوٹی سی انٹرفیت کی اس کے آرگنائزیشن اس نے امریکہ میں رجسٹرڈ کرائی ہوئی انیلا نے, بس اللہ خیر صلاح وہ جا رہی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ایک ہنگامہ مچ گیا جناب, اور وہ وی لاگ بھی لگ رہے ہیں, کچھ وہ انیلا سے لوگ باتیں کر رہے ہیں, اپنا وہ چورن بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے کریں, ڈزنٹ میٹر, آئی ڈیم کیئر, مطلب لوگوں کا اپنا اپنا کوئی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن حقیقت میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ادھر بھاگے نا, اپنی توجہ رکھیں اس لیے اس طرف کہ کیا ہم آپ کی توجہ نہیں چاہیے کہ اس وقت ہمارے اوپر ایک بدعنوان اور چور حکومت مسلط ہے جو ملک کا, جس کی وجہ سے ملک کو خطرہ ہے, ملک کا استحکام خطرے میں پڑ گیا ہے, اس کو نکالنا ہے اور بھگانا ہے. ساری توجہ آپ کی اس طرف ہونی چاہیے, باقی چیزیں چھوڑ دیں, نہ کوئی اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے نہ کوئی ابھی ہو رہا ہے. اچھا رہ گئی بات, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بائیڈن صاحب جا رہے ہیں سعودی عرب, مجھے پتا ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, بائیڈن سعودی عرب جا رہے ہیں اس لیے نہیں جا رہے کہ وہ پاکستان کو اسرائیل سے تسلیم کرائیں گے, وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ اوپیک اسپیشل اوپیک ممالک جو ہیں وہ ان کو چاہتے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے اپنی تیل کی پیداوار بڑھائے, تاکہ جو روس کے اوپر پابندی لگانے سے جو یورپین ممالک کو اور جو امریکہ کو جو پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے سعودی عرب کو راضی کیا جائے. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے, یہ امریکہ کا اتنا بڑا مفاد نہیں ہے, امریکہ کے بین الاقوامی مفادات ہیں, امریکہ کے مفادات اسپیسیفک میں پھنسے ہوئے ہیں, امریکہ کے مفادات رشیا کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں, امریکہ کے مفاد کی دشمنی چین کے ساتھ ہے. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو امریکہ کے مسئلے حل نہیں جائیں گے. یہ کچھ ایسی ہے لوگ جو ہمارے اخبارات وغیرہ چلا رہے ہیں, ذرا ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں آپ, اسرائیل کا ایشو اتنا نہیں ہے, نیسٹک میں نے سو کسی نے کو تسلیم نہیں کرنا, چھوڑ دیں. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, بڑی جنگیں ہونے جا رہی ہیں, حالات خراب ہونے والے ہیں, خوراک کی شارٹیج ہونے والی ہے, تو یہ سارے معاملات, ان چیزوں کو دیکھنا ہے. تو وہ اب سعودی عرب جائیں گے, اور یہ میں بتا دوں سعودی عرب کے یہ جا رہے ہیں بائیڈن صاحب, اور سعودی عرب کے اور اسرائیل کے حوالے سے 2 جزیروں کا تنازع تھا, وہ جزیروں کا جو تنازع تھا وہ بھی حل ہو گیا ہے, تو اس حل کرانے کے لیے اور سعودی عرب کو اور اسرائیل کو قریب کر رہے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں, سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر چکا ہے, اس نے نیو سٹی پورا بنا دیا, آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا 6 مہینے پہلے ساری باتیں, ابراہم ایکارڈ کے بارے میں ساری باتیں بتا چکا ہوں, یہ سب پرانی باتیں گھوم کے آ رہی ہیں. سارا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ بین الاقوامی طور پر کیا ہو رہا ہے. امریکہ سے M270 مانگے تھے یوکرائن نے, اور وہ لانگ رینج میزائل ہیں اس لیے مارے تھے کہ تاکہ وہ براہ راست روس کے اوپر حملہ کرے, کیونکہ روس جو اس وقت بڑی تیزی سے حملے کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوکرائن کا بہت بڑا حصہ جو ہے رشیا لے چکا ہے.
لیکن امریکہ نے منع کر دیا. کیوں منع کر دیا اس کی ایک وجہ یہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ امریکن نے پہلے ڈسکس کیا امریکن کانگریس میں کہ اگر ہم نے یہ M270 دے دیا تو یہ یوکرین والے یہاں سے سیدھا مار کریں گے رشین ٹیریٹری کے اندر. اور رشیا نے ان کو پیغام دیا تھا کہ اگر یہ میزائل ہمارے اوپر آ کر گرا تو پھر ہم جواب کے اندر جو براہ راست امریکن شہروں کو سپر سونک جو میزائل ہیں ان سے ہم ہٹ کریں گے. تو لہٰذا امریکہ نے اس چیز کو منع کر دیا ہے. تو یہ بھی وہاں پہ بڑا مسئلہ ایک پرابلم ہو گئی. دوسرا یہ کہ جو ولیم برنز ہیں CIA کے ڈائریکٹر جن کو کہ عمران خان نے بھگا دیا تھا, بات کرنے سے انکار کر دیا تھا, وہ روس میں مطلب سفیر بھی رہے ہیں امریکہ کے کسی زمانے میں, رشیا میں ایمبیسڈر بھی رہے. لوگوں کو پتہ نہیں, میں خبر بتا دیتا ہوں آپ کو یہ. تو وہ انہوں نے بھی کہا ہے, انہوں نے جو CIA ہے ان کے ڈائریکٹر انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ روس جو ہے بہت سخت اور حملہ کرے گا یوکرین کے اوپر. کچھ تو فتح کر چکا ہے لیکن باقی باندھا جو ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ وہ حملہ کرے گا. تو دوسرا ایک بات میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ اسرائیلی کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ یہ سارے معاملات کی توجہ لوگوں کی لگ رہی ہے. بنیادی طور پر اسرائیل بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے. اسرائیل کے فوجی مسجد اقصی میں گھسے ہیں, وہاں پہ مار پیٹ کی ہے, مسلسل وہاں جا رہے ہیں. ہماری توجہ ادھر لگی ہوئی ہے کہ ہم تسلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے. وہاں پہ اسرائیل کے مسجد کے اندر مسجد اقصی کے اندر اسرائیل کے جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں اور بڑی تیزی سے مسجد اقصی کے نیچے کھدائیاں ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ اسرائیل کی گرد جو ہے نا اپنا گھیرا بڑھا رہی ہے. تو سارے معاملات جو ہے نا وہ کچھ اور طریقے سے ہو رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں کہیں اور طریقے سے لگے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو چاہیے کہ بین الاقوامی خبروں پر بھی توجہ دیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے جو ویلاگ کا آخری حصہ ضرور سن لیا کریں جو انٹرنیشنل میں دیتا ہوں. ظاہر ہے 20 منٹ کے اندر جتنا ہی کچھ کر سکتا ہوں, تو آپ یہ دیکھتے رہیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی صورتحال کے اوپر نظر رکھیں کیونکہ جو کچھ ہوگا باہر بین الاقوامی صورتحال کے اندر اس کے اثرات پاکستان میں ہوں گے اور پاکستان کے اندر اسی کے حوالے سے پالیسیاں بنیں گی. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ خبروں پہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.